अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं पिछले दिनों एपिसोड नहीं दे सकी क्योंकि मैं कुछ बिजी थी। इस बात के लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मैं एपिसोड 3 और एपिसोड 4 एक साथ ले आई हूँ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल। नावल नेम है जस्ट फॉर यू, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, और एपिसोड है 3। चलो भी मोमल, कहा ना भाई कुछ नहीं कहेंगे। कल तो इसलिए डांट दिया क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है खाने के वक्त बातें करना, वरना मेरा भाई बहुत क्यूट, पोलाइट और बहुत अच्छे हैं। मोमल जो बाहर डाइनिंग हॉल जाने से मना कर रही थी, मशल इसे मनाने की भरपूर कोशिश करते आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला। आपी, मुझे डर लगता है आपके भाइयों से, मैं नहीं जा रही बाहर, मैं कमरे में ठीक हूँ। मोमल ने फिर से साफ इनकार किया था। पहले तो मुझे आप ही बोलना बंद करो। मैं सिर्फ तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही ना उनसे, इसलिए डर रही हो। मगर सच में मेरा यकीन करो, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। चलो तुम मेरे साथ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही। चलो जल्दी जूता पहनो। मशल ने इसका हाथ पकड़ बेड से नीचे उतारते उसे कहा, और मोमल भी खामोशी से उसकी बात मानने लगी। सब लोग नाश्ता करके फारग हो चुके थे। मशल और मोमल हॉल में एक दूसरे से बातों में मसरूफ बैठी थी, जबकि पास ही हमदान और बीडी किसी मौजू पर बहस कर रहे थे। भाई, आपको पता है आज मोमल नाश्ते के लिए नहीं आ रही थी क्योंकि इसे लगता है आप इसे फिर से कल की तरह डांटेंगे। हालांकि आपने इसे अकेली को तो नहीं डांटा था, मुझे भी साथ डांटा था, पर यह बेचारी तो सुबह आ ही नहीं रही थी, जबरदस्ती लेकर आई हूँ। वो दोनों जो एक दूसरे के साथ किसी इंपॉर्टेंट बात पर बहस कर रहे थे, मशल की बात पर दोनों ने बैक वक्त मोमल की तरफ देखा था। अरे सिस्टर, आप हमसे क्यों डर रही हैं? अगर आप उस दिन के वाक़ये की वजह से डर रही हैं तो आई एम सो सॉरी। दरअसल उस दिन हमने आपको गलत समझा था, लेकिन अब देखें ना, हमने उसके बाद आपसे किसी तरह की कोई सख्ती नहीं की। उस दिन हमें गलत फहमी हो गई थी, और देखें, अगर उस दिन वो गलत फहमी ना होती तो न जाने आप इस वक्त कहाँ होती, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होती। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझसे डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत नाइस पर्सन हूँ। नहीं यकीन तो मुझसे से पूछ लें। हाँ, अपनी ड्यूटी पर होता हूँ तो मैं सख्त हो जाता हूँ, क्योंकि ड्यूटी के आगे कोई चीज़ नहीं। और अगर ड्यूटी पर थोड़ा सा भी नरम पड़ जाऊँ ना, तो ये बीडी मेरी जान निकाल देगा, क्योंकि इसे वो पसंद नहीं ना काम के वक्त मस्तियाँ। वैसे मैं बड़ा चिल पर्सन हूँ। मशल की बात का बेडी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमदान ने फौरन से अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की, जबकि इसकी बात पर मोमल हल्का सा मुस्कुराई थी, और बीडी के दिल से ये आवाज़ आई थी कि काश ये वक्त थम जाए और वो इस होशरुबा को हमेशा ऐसे ही देखता रहे। हाँ बिल्कुल मोमल, तुम्हें इस इंसान से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो पूरे का पूरा नमूना है, और अगर ये तुम्हें कुछ कहे ना तो तुम मुझे बताना, इसकी हड्डी पसली तोड़ना मेरा काम है। मशल की बात पर हमदान ने उसे घूरा और फिर से मोमल से मुखातिब हुआ। इस डाइन की बातें ना सुनो, ये तो वैसे भी मुझसे जलती है, पूरी की पूरी बिलबतौरी है। हमदान ने भी अपना पूरा बदला निकाला था, जबकि मशल का मुंह तो इस दिस्ती पर पूरे का पूरा सुर्ख हो चुका था। इससे पहले कि वो उसे कोई करारा जवाब देती, बीडी ने इन दोनों को चुप करवाया था। बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास, और मिस मोमल, आप बेफिक्र रहें, यहाँ आपको कोई भी हर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट उस दिन के लिए सॉरी, हमें वाकई ही गलत फहमी हुई थी। हम आपको कोई जासूस समझकर उठा लाए थे, लेकिन यहाँ मैं हमदान की बात को दोहराऊंगा कि वाकई जो होता है हमारी बेहतरी के लिए होता है। अगर उस दिन हम आपको ना लाते तो यकीनन या तो वो लोग आप तक पहुंच जाते जिनसे बचने के लिए आप भागी थी, या फिर किसी और इंसानुमा जानवर का आप शिकार बन जाती। आई होप आप समझ चुकी होंगी। बीडी की बात सुन मोमल ने आहिस्ता से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, यानी वाकई में वो इनकी बात को सच मानती थी। आप सही कह रहे हैं, मैंने उस वक्त अपने अल्लाह से मदद मांगी थी, और आप अल्लाह की भेजी हुई मदद साबित हुए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। बीडी भाई, अयान खान, मेरा नाम अयान खान है। और दूसरी बात, मैं तुम्हारा भाई नहीं, सो आज के बाद मेरे नाम के आगे ये भाई का दम चिल्ला मत लगाना।
بیڈی نے اس کی بات بیچ میں ٹوکتے اپنا نام بتایا، جبکہ مشل اور ہمدان کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی رہ چکی تھی۔ بیڈی کب کسی کو اپنا نام لینے دیتا تھا؟ یہاں تک کہ ہمدان اور مشل کو بھی اس چیز کی اجازت نہ تھی۔ مشل تو ویسے ہی اسے بھائی کہتی، جبکہ ہمدان تو ایک بار بیڈی سے مار بھی کھا چکا تھا اس کا نام لینے پر۔ مومل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ بیڈی کو کیا کہے، اس لیے اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ بیڈی کو اٹھ کر جاتا دیکھ مشل اور ہمدان تیر کی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے گئے۔ آخر اب اس سے حساب بھی تو لینا تھا۔ رکو بیڈی، ہماری بات سنو۔ وہ جو ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، ہمدان کی آواز سن اس نے پلٹ کر دیکھا، جہاں ہمدان اور مشل اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے، آنکھیں چھوٹی کیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ اس نے ان دونوں کو خود کو گھورتا دیکھ کندھے اچکاتے پوچھا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے تم نیچے؟ ایان خان، تمہارا نام ایان خان ہے، اور ہم تمہیں ایان بلائیں تو ہمیں مار پڑتی ہے؟ ہاں، حالانکہ ہم تمہارے رشتے دار ہیں، میں تمہارا کزن اور یہ تمہاری بہن ہے، لیکن ہمیں تمہارا نام لینے پر پابندی ہے، اور اس کل کی آئی لڑکی کو تم اپنا نام لینے دے رہے ہو۔ بیڈی، یہ تو زیادتی ہوئی۔ ہمدان نے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ گھماتے ہوئے ایکٹنگ کرنے کی اخیر کی تھی، جبکہ مشل اس کی باتوں پر ہاں میں سر ہلا رہی تھی، جیسے اس کا بھی یہی نقطہ نظر ہو۔ بیڈی کو تو ان دونوں کو دیکھ ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبائے اپنی ہنسی چھپا گیا تھا۔ تم لوگوں کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ میری مرضی، میرا نام، میں جس سے مرضی کہوں اسے لینے پر، جس پر مرضی پابندی لگاؤں۔ میرا نہیں خیال کہ تم لوگوں کو اس پر لڑنا بنتا ہے، اور ویسے بھی بیڈی میرا نام دہشت کا نام ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی مجھ سے ڈر کر مجھے پکارے۔ میں چاہتا ہوں وہ میرا نام محبت سے لے، مجھے چاہت سے پکارے۔ بیڈی کی بات سن پہلے تو ہمدان اور مشل سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، لیکن جیسے ہی بات سمجھ میں آئی، وہ دونوں بیڈی کو دیکھ ایک دم چیخ پڑے۔ واٹ؟ ہونے والی بیوی؟ کیا سچ میں؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کریں، جبکہ بیڈی نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے شادی کا، اب اور اپنے جذبات سے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ میری محبت ہے اور مجھے اپنی زندگی میں چاہیے۔ اوہ بھائی، آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں۔ یہ ہمدان تو کہہ رہا تھا کہ آپ اس سے شادی نہیں کریں گے، جبکہ میں نے تو کہہ دیا بھائی پسند کرتے ہیں تو شادی بھی کریں گے۔ ہاں مانتی ہوں کسی زمانے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کو شادی وادی کے چکر میں نہیں پڑنا، لیکن بھائی بندے کا موڈ بھی تو چینج ہو ہی سکتا ہے، اور سچ بتاؤں مجھے مومل بہت پسند ہے، اور وہ تو میری دوست بھی بن چکی ہے، اور بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی خوش ہوں۔ مشل تو پاگلوں کی طرح اپنی ایکسائٹمنٹ بیان کرنے لگی، لیکن پھر اچانک اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ پر بھائی مومل کیسے مانے گی شادی کے لیے؟ میرا مطلب ہے وہ نہیں مانے گی اس شادی پر۔ مشل نے دماغ میں آئی بات بیڈی سے کہہ دی، جبکہ ہمدان نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اب یہ تمہارا کام ہے مشل کہ اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی کو تم اپنے بھائی کی بیوی بننے پر کیسے مناتی ہو۔ بیڈی نے سارا کا سارا بوجھ مشل کے نازک کندھوں پر ڈال دیا، جو صرف دکھنے میں نازک تھے، جبکہ بیڈی کے کہنے پر مشل نے فوراً بھاؤ میں آتے اپنی شرٹ کا کالر پکڑ کر کھڑا کرتے ہاں میں سر ہلایا۔ جی جی بھائی، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ مومل کو منانا میرا کام، بس آپ اپنی شیروانی پسند کریں، ہم اسی ہفتے نکاح کریں گے۔ اب آپ دیکھتے جائیں میں مومل کو مناتی کیسے ہوں۔ مشل کے کہنے پر بیڈی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے لگایا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر مشل نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب وہ مومل کو منا لے گی۔ جبکہ مشل اور بیڈی کو گلے لگتا دیکھ ہمدان نے بھی مسکراتے ہوئے پیچھے سے انہیں ہگ کیا تھا۔ ان کی یہی تو چھوٹی سی دنیا تھی، اور اب اس میں مومل نے بھی شامل ہونا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر مومل کو کیسے منانا ہے۔ بیڈی کے سامنے تو کل اس نے شوخی دکھاتے حامی بھر لی تھی کہ مومل کو منانا اس کا کام ہے، مگر اب حقیقت میں اسے اس بات کی پریشانی تھی وہ آخر مومل کو منائے تو منائے کیسے۔ مگر اب جو بھی تھا اسے مومل کو منانا ہی تھا، آخر اس نے شوخی جو ماری تھی اور اپنی شوخی کا پاس بھی رکھنا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھیں چمکی تھی، جیسے اس کے شیطانی دماغ میں کوئی بہت اچھا جگاڑ آیا تھا۔ اب اس کا رخ مومل کے کمرے کی جانب تھا، آخر دماغ میں آئی دلیلوں سے منانا
بھی تو تھا اور اسے پورا یقین تھا وہ یہ کام آسانی سے کر لے گی۔ مومل اس وقت ہمدان کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے کے ساتھ اس کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ اسے ہمدان کے بارے میں مشل کی نمونے والی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے لان میں ہمدان کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس آدھے گھنٹے میں ہمدان نے اسے اتنا ہنسایا تھا کہ اب تو مومل کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ نہ جانے اس سے کون کون سے قصے سنا رہا تھا۔ اسے واقعی ہمدان ایک جولی پرسن لگا۔ احمد کی طرح وہ بھی اسے بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ ابھی ہمدان اسے کوئی اور اپنا پرانا قصہ سنا کر ہنسنے پر مجبور کرتا، اس سے پہلے مشل کی آواز نے ہمدان کو خاموش ہونے پر مجبور کیا۔ مومل، تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں تمہیں تمہارے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ مشل نے آتے ہی مومل سے سوال کرتے پاس پڑی کرسی کو اپنے بیٹھنے کے لیے سیدھا کیا۔ جی مشل، دراصل ہمدان بھائی مجھے یہاں لان میں لے آئے۔ ویسے بھی میں کمرے میں بور ہو رہی تھی تو یہاں ان کے ساتھ آ گئی۔ تم سچ کہہ رہی تھی مشل، ہمدان بھائی واقعی میں بہت فنی ہیں۔ انہوں نے تو مجھے ہنسا کر پاگل کر دیا ہے۔ مشل کی بات کا جواب دینے کے ساتھ ہی مومل ہنستے ہوئے ہمدان کے بارے میں بتانے لگی، جبکہ یہ مشل کا ہی زور تھا جو مومل اس کے نام کے ساتھ آپ اور آپی کا دم چلا ہٹا چکی تھی۔ ہاں بالکل، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، یہ بالکل نمونہ ہے۔ مشل نے بھی کندھے اچکاتے ہمدان کے بارے میں رائے دی۔ ہاں ہاں ہاں، ہوگی تمہاری بکواس، تمہیں تو ویسے ہی مجھ سے جلن ہوتی ہے، جب دیکھو میرے بارے میں الٹا سیدھا بولتی رہتی ہو۔ اگر میں نمونہ تو تم کیا ہو؟ تم بھی تو نمونی ہو، بلکہ تم بالبتوری ہو۔ آئی بڑی مجھے کہنے والی کہ میں نمونہ ہوں۔ مشل کی بات سن ہمدان کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی، جس کو اس نے اپنی زبان کے ذریعے باہر نکالتے مشل پر پوری کی پوری بمباری شروع کر دی۔ تم نہ اپنی بکواس بند رکھو، ابھی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اپنی دوست سے بات کرنی ہے۔ مشل نے اسے گھورتے ہوئے چپ کرواتے اپنا رخ مومل کی طرف کیا۔ آخر اب اس سے بات بھی تو کرنی تھی۔ مومل، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مشل نے اپنی بات کی تمہید باندھتے ہوئے مومل سے کہا۔ ہاں کہو مشل، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ مومل نے اسمائل پاس کرتے مشل کو بات جاری کرنے کا کہا۔ وہ دراصل مجھے تم سے پوچھنا تھا، تمہاری شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا مطلب کہ تم نے کبھی سوچا ہے تمہیں کیسے لڑکے سے شادی کرنی ہے؟ مشل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آخر مومل کو اپنی بات کیسے سمجھائے، جبکہ مومل اس کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ کیا مطلب شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مجھ جیسی لڑکی کیا سوچے گی؟ اور اگر میں سوچ بھی لوں تو میرے بارے میں کون سوچے گا؟ آخر کون ایک اندھی لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہے گا؟ اور میں ایسی فضول باتیں نہیں سوچتی۔ نہیں نہیں مومل، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، آخر تمہیں شادی تو کرنی ہی ہے، تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکا تم سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے، یقین کرو لڑکا تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور سب سے بڑی بات، تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ جاؤ گی۔ پلیز یار، تم شادی کے لیے ہاں کر دو۔ مومل کی بات سنتے مشل نے جلدی سے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی کہ کوئی بھی لڑکا اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ آخر وہ اس کے بھائی کی محبت تھی، وہ اس کو کیسے ڈسہرٹ کر سکتی تھی؟ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں مشل؟ میں نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی مجھے کوئی شادی وادی کرنی ہے، مومل نے مشل کو منع کرتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں نہیں کرنی شادی؟ کیا ساری زندگی یوں ہی رہو گی پاگل؟ پاگل لڑکی، بنا شادی کے کیسے ساری زندگی گزارو گی تم؟ خود ہی تو کہتی ہو تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا، تمہارا وہ کزن بردر جلدی ہی تمہیں ڈھونڈ لے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن یار، وہ آخر کب تک تمہیں اپنے ساتھ رکھے گا؟ ایک دن تو اس کی بھی شادی ہونی ہے، اور اگر اس کی بیوی اچھی نہ نکلی، وہ تمہیں برداشت نہ کر سکی، تو وہ تمہارا بوریا بستر اٹھا کر گھر سے باہر نکلوا دے گی۔ اور بھائی جتنے مرضی اچھے ہوں، بیویوں کے آنے کے بعد بدل ہی جاتے ہیں، وہ تو پھر تمہارا کزن بردر ہے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں نا، میرے پاس بہت اچھا رشتہ ہے، انفیکٹ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور ہینڈسم بھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ کون سا لڑکا ہے میرے پاس؟ تو یار میرا اپنا خود کا ہینڈسم بھائی۔ ہمدان کے بارے میں مت سوچنا، میں اپنے بھائی کی بات کر رہی ہوں۔ بیڈی بھائی؟ او سوری، تمہارے لیے تو وہ ایان ہے نا۔ تو بتاؤ، تم کرو گی میرے بھائی سے شادی؟ وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، اور تمہارے کزن کو تم نہیں مل رہی نا، تو کیا ٹینشن، میرا بھائی ہے نا، وہ تمہارے کزن کو ڈھونڈ لے گا، پھر اپنے بھائی سے مل لینا۔
ऐसे ही इतनी बड़ी दुनिया में वो तुम्हें कहाँ ढूंढेगा, और अगर वो तुम्हें ना ढूंढ पाया तो इसलिए कह रही हूँ शादी कर लो। वैसे भी मेरा भाई बहुत अच्छा है, और जानती हो वो तुम्हें पसंद भी करते हैं। मशल तो पूरी रिश्ते वाली आंटी वही बन गई थी। उसने आज बस मोमल को शादी के लिए राजी करना था। ज्यादा बोलने की आदत तो उसे शुरू से ही थी, तो बस दलीलें देना तो उसके बाएं हाथ का काम था। और मोमल को भी मशल की बात बिल्कुल ठीक लगी। आखिर कब तक वो दूसरों के सहारे पर रहती। और अहमद भाई ना ढूंढ पाए उसे, तो अगर ढूंढ भी लिया तो मशल की बात बिल्कुल ठीक थी। उनकी भी तो शादी होनी है, और अगर उनकी बीवी उसे पसंद न करे तो वाकई में वो कहाँ जाएगी। पर मशल, मैं कैसे अयान भाई से शादी कर सकती हूँ, मेरा मतलब अयान सर से। और तुमने कहा वो मुझे पसंद करते हैं। भला एक शख्स एक अंधी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। मोमल ने फिर से शादी से नन्हा सा इनकार किया, जबकि इस बार मशल की बजाय हमदान ने इसकी बात का जवाब दिया, जो कब से दोनों की बातें सुन रहा था। मोमल, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मशल बिल्कुल ठीक कह रही है। बीडी वाकई तुम्हें बहुत पसंद करता है, और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इस बात की गारंटी तो तुम्हारा ये भाई देता है। मैंने तुम्हें बहन कहा ही नहीं, बल्कि बहन माना है। इसलिए अपने इस भाई पर भरोसा करते तुम शादी के लिए हाँ करो। और वैसे आपस की बात है, बीडी से शादी करके तुम्हें बहुत से फायदे होने वाले हैं। हमदान ने सिर्फ भाई का मान देते हुए शादी के लिए राजी होने का कहा, और आखिर में राजदाना लहजे में शादी होने के फायदे के बारे में बताने लगा। अच्छा, वो कौन से? मोमल ने हैरत से पूछा। मतलब तुम्हारी वो सारी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हुई, वो तुम बीडी से करवा सकती हो। अब की बार मशल ने जवाब दिया। मसलन, मोमल को अभी भी समझ नहीं आई थी, जबकि इसके इस तरह पूछने पर हमदान और मशल ने एक दूसरे को शरारती नजरों से देखा। उनकी नजरों से वाज़ेह था कि अब बीडी की खैर नहीं। और फिर दोनों ने मिलकर मोमल को उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाने लगे। दोनों मिलकर मोमल को उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाने लगे, जो उनके मुताबिक शादी के फायदे थे। मगर आने वाला वक्त गवाह था कि मुस्तकबिल में बीडी की खैर नहीं थी, और वो इन्हें मोमल को शादी के लिए मनाने का कहकर पछताने वाला था। एपिसोड 3 ख़त्म हो गई, तो अब हमारी स्टार्ट है एपिसोड 4। मशल और हमदान ने मिलकर मोमल को मना लिया था, और अब वो दोनों बीडी के साथ बाहर गए हुए थे अपनी ट्रीट लेने, जिसमें बीडी की जेब खाली होने वाली थी। मगर बीडी आज कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मशल और हमदान ने मोमल को मनाने की यही शर्त रखी थी। उन्होंने तो मोमल को भी साथ आने का कहा था, मगर मोमल ने इनकार कर दिया था, और इस वक्त वो अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी। इन गुजरे कुछ दिनों में मशल ने इसे अकेला रहने ही नहीं दिया था। अब तो इसका भी कमरे में दिल घबरा रहा था, तो बाहर जाने का सोचते इसने बेड से नीचे उतर चप्पल पाँव में पहनी थी। इसका इरादा लॉन में जाकर ताज़ा हवा में बैठने का था। इसे ज्यादा तो नहीं पता था कि कितने कदमों के फासले पर है, मगर वो कोशिश कर सकती थी कि घर में मुलाजिम भी नहीं थे जो वो उन्हें आवाज देकर बुला लेती। इसलिए खुद ही हिम्मत करती वो कमरे से बाहर निकली थी। उसका हर कदम बहुत एहतियात से उठ रहा था। अभी उसने चंद कदम ही उठाए थे कि उसका पैर सामने पड़ी किसी चीज से बुरी तरह टकराया था, जिसकी वजह से उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो बुरी तरह मुँह के बल गिरी थी, और उसका सर सामने पड़े टेबल से जोर से लगा, और वो होश और हवास्ते बेगाना हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे होश आया था। वो अभी भी घर में अकेली थी और वहीं जमीन पर पड़ी थी। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली, मगर ये क्या, उसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसने हैरत से अपनी आंखों को छुआ था, और फिर से बार बार आंखें बंद करते खोली। अब तो इसे बिल्कुल सही नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। खुशी के मारे इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और इस वक्त इसकी जबान से यही बात निकली थी, बेशक तुम अपने मालिक की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वो खुशी से अपने हाथों को उल्टा सीधा करके देख रही थी कि अचानक इसकी नजर सामने दीवार में फिट किए हुए शीशे पर गई। वो जल्दी से उठकर इस शीशे को के सामने जा खड़ी हुई और हैरत से अपना अक्स देखने लगी। क्या वाकई ये अक्स उसका था? क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत थी? वो कभी शीशे में नजर आते अपने होंठों को छूती, तो कभी अपनी आंखों को। कितने सालों बाद उसने अपना अक्स देखा था। वो खुश होती पलटी ही थी कि घर पर नजर जाते ही उसे परेशानी ने घेर लिया था। वो उन सबको ये बात नहीं बता सकती थी कि उसकी बेनाई वापस आ चुकी है, वरना वो लोग न जाने क्या करते।
وہ مانتی تھی وہ بہت اچھے ہیں، مگر اگر وہ انہیں بتاتی تو وہ سب اس پر شک کرتے۔ کیسے کیسے ممکن ہے کسی کی آنکھوں کی بینائی خود بخود واپس آ جانا؟ اسے تو خود ابھی یقین نہیں آ رہا تھا، تو دوسروں کا تو شک تو خود بنتا تھا۔ اب تو وہ شادی کے لیے بھی ہاں کر چکی تھی، پر وہ اب انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اگر اس کے انکار کرنے پر ان لوگوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ تو اس سے بہتر تھا شادی کر لینا۔ باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے بس کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا تھا کہ اب وہ دیکھ سکتی ہے، شادی کے بعد بھی نہیں۔ یار مومل، سچ میں بہت مزہ آیا ہمیں۔ تم بھی ساتھ چلتی یار، سچ میں بھائی کا منہ دیکھنے والا تھا۔ آج سارے اگلے پچھلے حساب پورے کیے ہیں میں نے اور میرے بڈی نے۔ پوری جیب خالی کروا کے آئے ہیں بھائی کی۔ مشل جو بھی پیلس میں داخل ہوئی تھی، سامنے صوفے پر مومل کو بیٹھا دیکھ اس کے پاس جا کر دھرم سے صوفے پر گرتے بتانے لگی، جبکہ مومل تو اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی تھی جو بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پر ریڈ کلر کی جیکٹ پہنے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بالوں کو ٹیل پونی میں قید کیے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے، وہ مومل کو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور کر گئی تھی کہ سامنے موجود لڑکی خوبصورتی کی مورت تھی، جبکہ بات کے دوران مسکراتے ہوئے اس کی گالوں پر پڑتے ڈمپل اسے اور خوبصورت بناتے تھے۔ لیکن اس پر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر مومل اس کی بات پر فقط مسکرائی تھی۔ نہیں مشل، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ میرے باہر جانے کا کیا فائدہ؟ میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ مشل سے بات کرتے اس نے بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ دیکھ سکتی ہے۔ ابھی مشل اس سے کچھ اور کہتی کہ داخلی دروازے سے ہمدان اور بیڈی داخل ہوئے۔ بیڈی تو آرام سے چلتا مشل اور مومل کے صوفے کے بالکل سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ ہمدان سے تو چلنا مشکل تھا کیونکہ اس کے دونوں بازو شاپنگ بیگ سے بھرے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کی گردن میں بھی شاپنگ بیگ کی سٹرپ ڈالی ہوئی تھی، جو کہ یقیناً مشل کے کام تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے شاپنگ بیگ ہمدان سے ہی اٹھواتی تھی۔ پکڑو اپنے بیگ، میں تم دونوں بہن بھائیوں کا نوکر ہوں نا، جو سارے بیگ میرے حوالے کرتے خود نوابوں کی طرح اندر چلے آئے۔ ہمدان نے بیڈی کے ساتھ بیٹھتے غصے سے سارے بیگ زمین پر رکھتے دونوں کو گھورتے کہا، جس کے جواب میں مشل نے اس کی طرف دل جلاتی اسمائل پاس کی۔ مومل نے سامنے بیٹھے دونوں خوبرو نوجوانوں کو دیکھا۔ ہمدان کو تو وہ اس کی آواز سے پہچان چکی تھی، جبکہ دوسرا یقیناً ایان تھا جس سے اس کی شادی ہونی تھی۔ اس نے اس پر بس ایک نظر ڈالی تھی اور جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ ایک تو اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، دوسرا بیڈی کی بے باک نظریں اس پر تھیں جس سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ مومل، تمہیں پتا ہے تمہاری شادی کے سارے جوڑے بھائی نے خود سلیکٹ کیے ہیں۔ سچ میں یار بہت پیارے ہیں، تم تو اس میں پوری کی پوری قیامت لگو گی۔ مشل کی پہلی بات پر جہاں وہ حیران ہوئی تھی، وہی دوسری بات پر اس کے گال گلابی ہوئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اوہ مائی گاڈ مومل، تم شرما رہی ہو؟ سو سویٹ یار۔ مشل نے اسے پھر سے چھیڑا تھا۔ اس کے شرمانے پر بیڈی کے دل کی بھی بیٹ مس ہوئی تھی۔ مومل، تمہیں مزے کی بات بتاؤں، کل سے شادی کے فنکشن شروع ہوں گے اور تمہارا یہ بھائی لڑکی والا ہوگا اور یہ چڑیل لڑکے والی ہوگی۔ کل مائیوں کریں گے، پرسوں مہندی، اگلے دن جمعے کو ہم نکاح کی رسم کریں گے، پھر ہفتے کو ولیمہ ہوگا۔ تو چلو تمہارا ابھی سے پردہ شروع بیڈی سے۔ ہمدان نے اسے ساری تفصیل بتاتے آخر میں کھڑا کیا تھا اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ کیا مطلب پردہ ہوگا؟ بیڈی نے ایک دم سے ان کا رستہ روکا تھا۔ او ہیلو، میں دلہن کا بھائی ہوں، تو یہ میرا فیصلہ ہے کہ میری بہن سے تمہارا پردہ ہے۔ اب جاؤ شاباش اپنا کام کرو۔ بیڈی کو کرارا سا جواب دیتے ہمدان مومل کو وہاں سے لے گیا تھا، جبکہ بیڈی کی حالت دیکھنے والی تھی، جس کو دیکھ مشل سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ بات تو بالکل صحیح کہہ کر گیا ہے ہمدان، اب مومل کا آپ سے پردہ بنتا ہے۔ آپ جائیں شاباش کمرے میں اپنے اور آرام کریں۔ 2 دن کی تو بات ہے، پھر تو ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے اور پاس رہے گی۔ بلکہ آرام کیوں کرنا ہے آپ نے تو آج اس ٹکلے کا کام تمام کرنا ہے نا۔ میں بھیجتی ہوں سمدان کو کہ اس کے ڈینجر بننے کا وقت آ گیا ہے۔ بیڈی کو کہتے وہ مومل کے روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ہمدان مومل کو اس کے کمرے میں ہی لے کر گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں وہ وجود خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک کھڑکی سے 2 وجود اندر داخل ہوئے۔ دیکھو تو اس ٹکلے کو، کتنے غریبوں کی نیندیں حرام کر کے خود آرام سے سو رہا ہے۔ ہمدان جو اس وقت بلیک پینٹ پر بلیک ہوڈی پہنے اور کالے رنگ کے کپڑے کو منہ پر نقاب کی طرح باندھے ڈینجر کے روپ میں تھا، سامنے بیڈ پر لیٹے گنجے آدمی کو دیکھ ہلکی آواز میں غصے سے بولا، جبکہ بیڈی
بھی جو ہمدان کے جیسے ہی گیٹ اپ میں تھا، سرخ آنکھیں لیے سامنے لیٹے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بیڈی کے اشارے پر ڈینجر نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ کون ہے کون ہے؟ اس آدمی نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہی کہا۔ تیری موت، بیڈی صفاق لہجے میں جواب دیا۔ تو تم بیڈی ہو؟ اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے واہ، بڑی جلدی پہچان گئے تم تو۔ ویسے میں بھی ادھر ہی ہوں مسٹر ٹکلے۔ ڈینجر نے اس کا دھیان اپنی طرف کروایا۔ تم کون ہو؟ ارے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ڈینجر ہوں یار۔ ڈینجر یعنی خطرہ، اور جہاں بیڈی ہوگا وہاں ڈینجر تو ہوگا، اور جہاں ڈینجر ہوگا وہاں بیڈی ہوگا۔ ڈینجر اس آدمی کے ساتھ بیٹھتے پہلی بات تو ایسے بولا جیسے اس کے بچپن کا دوست ہو، مگر آخری بات کہتے اس کا لہجہ پراسرار تھا۔ ہاں تو مسٹر ہمدان، سنا ہے آپ کو بڑا شوق ہے لوگوں کی زمین ہتھیانے کا، انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ان کے گھر کی عورتوں کو بے آبرو کرتے ہو۔ بیڈی کو بات کرتے ہاتھ میں چاقو لیے اپنی طرف آتا دیکھ وہ آدمی جس کا نام بھی ہمدان تھا ڈر کے مارے روتے بیڈی کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ بیڈی مجھے معاف کر، پلیز معاف کر دو، میں سب کو ان کی زمینیں واپس کر دوں گا، پر مجھے مت مارو۔ وہ آدمی موت کو سامنے دیکھ زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اچھا تجھے چھوڑ دیں، تجھ کمینے کو جس نے خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیے، اور اب خود موت کو دیکھ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کمینے انسان! بیڈی کی بجائے ڈینجر نے آگے بڑھ اس شخص کے منہ پر 2 تھپڑ لگاتے کہا، جبکہ بیڈی اپنے منہ سے کپڑا ہٹا چکا تھا، جس کا مطلب تھا اب اس آدمی کی سانسیں ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ بیڈی کی طرح ہمدان نے بھی اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تھا، اور اس آدمی کو پکڑ بیڈی سے کچھ فاصلے پر گھٹنوں کے بل بٹھاتے پیچھے سے اس کا منہ اوپر کیا، جس سے اس کی گردن واضح ہوئی۔ وہ آدمی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے چیخ رہا تھا، مگر کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ گڈ بائے مسٹر ہمدان، بیڈی نے اپنا چہرہ اس کے منہ کے قریب لاتے شفافیت سے کہتے اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر چاقو چلا چکا تھا، جس سے شخص کا پورا وجود درد کی وجہ سے جھٹکے کھاتا نیچے زمین پر گرا تھا۔ مر گیا سالہ، میرے نام کو بدنام کرتا ہے۔ ڈینجر نے اس کے تڑپ کر مرنے کے بعد اس کی لاش کو دیکھ کر کہا۔ چلو ہم بھی چلیں۔ بیڈی نے اسے کہتے واپس اپنے چہرے کو کور کیا تھا، اور ڈینجر نے بھی اپنے چہرے کو کور کرتے بیڈی کے پیچھے کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں گاڑی میں ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا کام اس آدمی کے گھر اور آس پاس کے کیمروں کو ہیک کرنا تھا، جو وہ سر انجام دے چکی تھی، اور اب آرام سے گاڑی کی بیک سیٹ پر لیٹی مزے سے اپنی فیورٹ سیلنٹی کھا رہی تھی کہ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے۔ چلو مشل، کیمروں کو صحیح کر دو، کام ہو گیا، ہمدان نے پیچھے منہ کرتے اس سے کہا، جس پر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹیب پر کچھ انگلیاں چلائیں۔ ہو گیا بڑی۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، میں نے کارٹون موویز ڈاؤن لوڈ کی ہیں، یہاں کسی کے وائی فائی کے سگنل بہت اچھے آ رہے تھے، اب گھر جا کر دیکھیں گے، ساتھ کچھ سنیکس بھی کھائیں گے، پر تمہارے کمرے میں، تم میرے کمرے میں گند بہت ڈالتے ہو، مشل نے ہمدان کو خوش ہوتے بتایا، جس کے بدلے میں ہمدان کا ری ایکشن بھی خوشی سے بھرپور تھا، جبکہ بیڈی جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ان دونوں پر تعصب کرتا رہ گیا، جو ابھی تک کارٹون کے دیوانے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں انٹرنیٹ کی سہولت نہ تھی، اس وقت بھی ان کی گاڑی میں ڈیوائس موجود تھی، مگر ان دونوں کو مفت کی چیزوں سے عشق تھا، اس لیے آس پاس کے وائی فائی کو ہیک کرتے رہتے تھے۔ اب وہ جانتا تھا دونوں نے ہی گھر جاتے کمرے میں گھس جانا تھا اور ساری رات مووی دیکھنی تھی، اور اگلا سارا دن انہوں نے سونا تھا۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ 3 اور ایپیسوڈ 4، امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ میں ایپیسوڈ 5 اور ایپیسوڈ 6 بھی اپلوڈ کر دوں گی، آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ لیکن ایک بات ہے، مجھے جو ایپیسوڈ 3 اور ایپیسوڈ 4 نے تنگ کیا ہے نا، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے تقریباً 4 سے 5 بار یہ ویڈیو ایڈٹ کی ہے، اور اس ویڈیو نے مجھے انتہا کا ذلیل کیا ہے، تو اسی وجہ سے میں جلدی دے نہیں پائی تھی، کیونکہ میرا دل اٹھ گیا تھا اس ویڈیو سے۔ لیکن پھر میں نے خود میں بڑا حوصلہ پیدا کر کے یہ بنائی ہے، اور آج بھی مجھے بناتے ہوئے اس سے 3 مرتبہ ایڈٹ کرنا پڑا ہے، اور قسم سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا لیکن مجھے کروا گھونٹ بھرنا پڑا ہے۔ تو آپ لوگوں نے میرے اس کروے گھونٹ کا نا تھوڑا سا
مول ڈال دینا ہے کہ مجھے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا بھی ہے. شکریہ.